बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, आज चांद रात है और कल इंशाअल्लाह ताला होगी ईद। हम उस रवायती जज्बे के साथ उस तरीके से तो नहीं मनाएंगे, ना ही रवायती तरीके से मिलेंगे और शायद ना ही उस तरह अपने ख़ानदान, अपने अज़ीज़ व अकारिब की तरफ जाएँ। लेकिन हमें अपनी इस ईद पर अपने माशरे के उस एलिमेंट को जो हमारे जितना या जो प्रिविलेज नहीं है उसको नहीं भूलना। इस कोरोना की सिचुएशन के अंदर हमने उन सब का ख्याल रखना है उसी तरह जिस तरह हम अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं। इसके अलावा हम ईद की ज़रा पूछते हैं क्या होता है ईद पे, लोग प्लान कैसे करते हैं। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जी। पार्लियामेंटेरियंस पता नहीं कैसे ईद मनाते होंगे, जर्नलिस्ट कैसे ईद मनाते होंगे, और ये जो इकॉनमी को लेकर कड़वे कड़वे मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ बोलते हैं, ये लोग कैसे मनाते होंगे ईद। इस सारे को हम डिस्कस करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आज जब मैं आ रहा था तो पिछले 1-2 दिनों में मुझे तकरीबन कोई 1000 से ज़्यादा मैसेज आए, कुछ पेरेंट्स की तरफ से, कुछ तो नहीं खैर काफ़ी पेरेंट्स की तरफ से, कि जी ये स्कूल्स को ज़रूर डिस्कस करें। जो स्कूल खोलने की अब बातें शुरू हो गई हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा, इसको भी डिस्कस करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है शंदाना गुलजार ने। आप चेयरपर्सन हैं कॉमनवेल्थ वुमेन पार्लियामेंटेरियन की, आप रुकन कौमी असम्बली भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपके साथ तशरीफ़ रखती हैं तंजीला मज़हर, एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं, और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार फ़हीम, इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी प्लानिंग सेल के, नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इन सबसे ज़रा गपशप शुरू करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। शंदाना जी, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। अरब न्यूज़ ने कहा है कि ईद उल फितर पर 5 दिन के लिए वो कर्फ्यू नाफिज कर रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 23 till 27। पाकिस्तान के अंदर कर्फ्यू की तो बात नहीं हो रही, बल्कि हमने लॉकडाउन ओपन कर दिया है एंड ऑल दैट। सो आने वाले दिनों के अंदर कैसी सिचुएशन आप देख रही हैं? शुक्रिया मंसूर। देखिए, पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया लॉकडाउन ईज़ करने का, उसके पीछे कुछ वजूहात थी, और मेन वजह यही थी कि आपने बहुत सारे, हमने टॉक शोज़ भी किए, हमने गुफ्तगू भी की कि ये कोरोना वर्सेस इकॉनमी नहीं है, ये लोगों की या मौत आनी है कोरोना से या भूख से। मेन इशू ये था। और आपको, अगर आप वज़ीर आज़म हो या आप हुक्मरान हो, आपको ये हक़ नहीं फ़ैसला करने का कि किसकी मौत कैसी होगी, सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। डिसीजंस वहाँ से सारी स्टार्ट हुई। नेचुरली ईजिंग जब हुई लॉकडाउन की, प्राइम मिनिस्टर ने SOPs का भी बताया, और ये भी NCOC में फ़ैसला हुआ जिसमें फ़ौज भी थी, जिसमें अपोजिशन मेंबर्स भी हैं, एग्जीक्यूटिव भी हैं, सूबे भी हैं, कि हम एक तरीके से चलेंगे और हम देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। तब तक सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन नहीं आई थी। अगर आपको याद होगा, जब ईजिंग की बात हुई थी, 177 डिस्ट्रिक्ट KP में स्मार्ट लॉकडाउन में थे, 359 पंजाब में थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट की एक डिसीजन आई है, और वेरी रिस्पेक्टफुल, उन्होंने फिर उसके ऊपर एक रिजॉइंडर भी दे दिया कि नहीं, हमने ये नहीं कहा था कि पैंडेमिक नहीं है, पैंडेमिक है, क्योंकि WHO कह रहे हैं कि पैंडेमिक है। जो मुझे एक्सपेक्टेशन हो रही है कि हम कोशिश करें, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से थोड़ी बहुत समझ आ रही है, कि हम स्वीडिश मॉडल जो है हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन वुहान में भी फेल हो गया, क्योंकि सेकेंड वेव बहुत बुरी आई है, सिंगापुर में फेल हो गया है, वहाँ पर बहुत बुरी वेव आई है, ऑस्ट्रेलिया में मईशत के साथ साथ डेथ रेट भी बढ़ गई है, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है लॉकडाउन से। अमेरिका में 33 स्टेट्स ने खोल दिया लॉकडाउन ईज। तो जो मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में भी बीमारी बढ़ेगी, लेकिन ये काबू से बाहर नहीं होगी। ये असद उमर साहब के अल्फाज से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कि हमने पूरी कैलकुलेशंस करके ये दी है। जो सबसे बड़ा बोझ आएगा वो हमारे जो फ्रंट लाइन इस वक्त फौजी हैं, वो आपके डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस, सबसे बड़ा इन पे आएगा बोझ। और ये आपके वो सिपाही हैं जिनके पास कोई बंदूक नहीं है, कोई तलवार नहीं है, ये अपनी जानों से खेल के हमें बचा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रेशर भी उन पे आएगा और सबसे बड़ा मसला भी उनको होगा। तंजीला, मुझे एक चीज़ बताएं, हम लोग बड़ा क्रिटिसिज्म करते रहे कि जी लॉकडाउन जब कम कैजुअल्टीज़ थी तब लॉकडाउन कर दिया, जब कैजुअल्टी ज़्यादा हो गई, 46 का भी लेटली नंबर जो आया इन अ डे डेथ का वो आ गया। सो अब लॉकडाउन रिमूव हो रहा है एंड ऑल दैट, और ऑब्वियसली इन द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन वी कैन नॉट कंटिन्यू विद दैट। आप इसको कैसे देख रही हैं? अच्छा, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन नज़र आती है। देखिए, एक तो ये कि जब रियासती इदारे इंटरवीन कर रहे हैं एक दूसरे की डिसीजन मेकिंग में, और वहाँ से कन्फ्यूजन आपका डाउन द लेवल आना शुरू हो जाता है कि है बीमारी, नहीं है बीमारी, बीमारी सीरियस है, जानलेवा है, ख़तरनाक है, नहीं है। एक तो अभी भी जो आम आदमी है वो इस पर क्लियर नहीं है, क्योंकि आपके टॉप लेवल पे
یہ کلیئرٹی کے ساتھ اس طرح سے کنوے نہیں ہوا. وی ہیو بین میکنگ ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس اور ہم نے اس پہ سٹانس اپنا کلیئر نہیں لیا. ریاست میں ایز اے ریاست پوری بات کر رہی ہوں. ٹھیک. دوسری جانب جو بہت بڑا مسئلہ دیکھیں, ایک تو شاندانہ کہہ رہی ہیں کہ بہت ساری وجوہات, ایک تو ناگزیر وجوہات ہے نا, کہ جن کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. تو جن لوگوں کو باہر جائے بغیر گزارا نہیں ہے, ان کا چولہا نہیں جلنا, ان کی زندگی نہیں چلنی, ان کی سانس نہیں چلنی, وہ تو جائیں سو بسم اللہ. لیکن یہ جو برانڈز کے سوٹ لینے کے لیے عوام پاگلوں کی طرح باہر جا رہی ہے, وہاں پہ نہ تو چیف جسٹس کچھ کر سکتے ہیں, نہ عمران خان صاحب کچھ کر سکتے ہیں, نہ کیبنٹ کچھ کر سکتی ہے, نہ ہم اور آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ, ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی کسی قوم پہ جب بحران آتے ہیں تو اس میں اس قوم کی کیا اسٹرینتھ ہے, اس کی کیا ویکنس ہے, وہ بہت ابھر کے سامنے آ جاتا ہے. تو ہمارے لیے جو لیسن ہے وہ یہ کہ ہم جہالت کو چھوڑنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں. ہمارے پاس جتنی مرضی ڈگریاں ہو جائیں, ہمارے پاس انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا, ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے, ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے, ہم نے لاز بنا لیے, سب کچھ ہم کر لیں, لیکن جو جہالت ہے وہ ہماری جان نہیں چھوڑتی. اور یہ جو ہرڈ امیونٹی والا مسئلہ دیکھیے, اس میں بھی تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی میکنزم تو ہونا چاہیے نا. کہیں نہ کہیں آپ نے ایس او پیز بنائے, آپ نے ایک سسٹم بنایا, آپ اس سسٹم کو بالکل ابنڈن کر کے چھلانگیں مارتے ہوئے ہر جگہ پہ جائے جا رہے ہیں. تو دس از ناٹ دا وے. پھر آپ یہ دیکھیے, بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے, چیف جسٹس صاحب کے لیے بہت احترام ہے, ظاہر ہے عدلیہ ہے ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ, انہوں نے سپریم کورٹ میں فیصلہ دے دیا کہ شاپنگ مالز کھول دیں. لوور کورٹس آپ نے بند کیے ہوئے کورونا کی وجہ سے, شاپنگ مالز آپ نے کھول دی ہیں. تو میرا بھی ایک کیس ہے لوور کورٹس میں, تو مجھے کافی انٹرسٹنگ سچویشن ٹھیک ہو گیا. اچھا فہیم, مجھے ایک چیز بتائیے گا, یہ سوال آج کل اوبویسلی آفٹر کرونا ہم نے دیکھا اور یہ بہت ٹاپک آف ڈسکشن ہے, کیا واقعی تعلیم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی ہے؟ کیونکہ اتنا پڑھنے کے بعد, اتنی بات کرنے کے بعد, آپ یقین کریں ہم ٹاک شوز کر کے گھر جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار بس آپ لوگ بولتے ہیں, لوگوں کو افیکٹ نہیں ہوتا. لوگ مر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے. آج بھی ایک میجورٹی وہ پاپولیشن ہے ہو ڈونٹ ایون بلیو کہ جی کرونا ہے. یہ جو مالز کی بات ہو رہی ہے, 1 2 10 20 نہیں, وہ خواتین بیٹھی تھیں, میں نے تو ڈر کے پہلے بات نہیں کی, میں نے کہا میں اب کروں. 500,000 خواتین کھڑی ہیں بچوں سمیت کہ ہم نے برانڈڈ سوٹس لینے ہیں. واٹس دس؟ بہت شکریہ, آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا, بڑی مہربانی آپ کی. اس میں میں سوچ رہا ہوں کہ اکنامکس کے اینگل سے اکنامک فیکٹر کو لے کر obviously کیونکہ ٹف سچویشن ہے. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ جو کرونا کا جو ایک افیکٹ ہے نا, یہ دس از اے سیمیٹرک. پاکستان از این اے سیمیٹرک کنٹری. جو پاکستان میں آرگنائزیشنز, انویڈرز, انفلوئنسرز آنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ میں کہہ دیتا ہوں کھلی بات, وہ ہمیشہ غلطی یہ کرتے ہیں, وہ پاکستان کو سیمیٹرک سمجھتے ہیں, لائک ایوری تھنگ جو پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. پاکستان از اے سیمیٹرک. ٹھیک ہے, میں اب سے آگے نہیں جاؤں گا. یہ جو کرونا کی جو سچویشن ہے نا, دس از آلسو اے سیمیٹرک. اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ 3 مہینے دنیا بند رہی ہے, دیٹس 1 کوارٹر. ایگزیکٹلی. ہم پرائیویٹ سیکٹر میں جب دیکھتے ہیں جسٹ اے بیڈ کوارٹر, ٹھیک ہے جی, لیکن اس کا جو افیکٹ ہے وہ ایک ورلڈ وار والا ہے. 8 میں صرف آپ کو ہاسپٹیلٹی کی انڈسٹری کا بتاتا ہوں, $8 trillion ورتھ اسٹیک پہ چلا گیا. اب کچھ نہیں پتا کہ وہ چلے گا نہیں چلے گا, یہ وہ. سو امریکہ کی اکانومی برن آؤٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. یورپ کو جرمنی نے بچایا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. آسٹریلیا اپنی اس میں ہے. انڈیا جس کے بارے میں 4 سال سے نان اسٹاپ کہہ رہا ہوں کہ دس از فیک, ان کی اکانومی فیک ہے, ساری باتیں سچ نکلیں. اور آن ٹاپ آف دیٹ India wants to start a war on 2 fronts. مطلب کہ there is something changing throughout the world. So وہ جو آپ نے سوچ کی بات کی نا, وہ پوری دنیا پہ لاگو ہے, وہ صرف ہم پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہماری جو سچویشن ہے نا, کیونکہ ہم asymmetrically سوچتے ہیں, تو ہم چیزوں کو لینئر نہیں دیکھتے, ہم چیزوں کو کروز میں دیکھتے ہیں. اسی لیے ہم 2 اسٹیپس آگے جا چکے ہوتے ہیں کہ یار اگر برانڈیڈ سوٹس کی بات ہوئی ہے تو ہم برانڈیڈ سوٹ سے آگے جا چکے ہیں. دوسرے لوگ بھی برانڈیڈ سوٹس پہ دوسرے ملکوں میں برانڈیڈ سوٹس کی طرف جا رہے ہوں گے. سو ہم وہ قوم ہے, اب دوسری سائڈ بھی لے لیتے ہیں کہ جب بم پھٹتا ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں, جبکہ یہ انفیکٹ آپ کا جو آفس ادھر ہے اس کی بالکل آن دا اپوزٹ سائڈ, مجھے یاد ہے تقریباً 20 سال پہلے ایک موٹر پھٹا تھا, ادھر MX کی بلڈنگ تھی, اور پورا بلو ایریا لوگوں نے اپنے جونیئرس کو بٹھا کے سب بام کی طرف جا رہے تھے. سو وہ ہماری اپنی وی ہیو اے ڈفرنٹ سائیکالوجی. میں بار بار کہتا ہوں وی آر asymmetric.
جو پاکستان میں جو ایک چیز میں بالکل واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو بدقسمتی سے جو لوگ فوت ہوئے ہیں کرونا پہ سو کالڈ یا سچ میں یا وٹ ایور آئی ڈونٹ نو, یہ لوگوں نے دیکھے نہیں ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, اف دے وڈ ہیو تھنگز وڈ بی تو ڈفرنٹ. وہ فرق, انہوں نے کسی کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح ایران میں ہوا, انہوں نے لوگوں کو گرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے ووہان میں گرے. پاکستان میں جو اسٹرین ہے, جو میں ایپیڈیمولوجسٹ تو ہوں نہیں, لیکن جو مجھے جو خبر ہے ایٹ لیسٹ آن اے پرسنل لیول, پاکستان میں جو اس کا جینیٹک کوڈ ہے وہ لیس اگریسو ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا شندانہ, میں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, اس سے اب آگے چلتے ہیں, اب چاند رات کی ذرا بات کریں. کل عید بھی ہے, مجھے بتائیں آپ لوگ عید کیسے مناتی ہیں اینڈ آل دیٹ فیملی, اور کھانے میں آپ سب سے اچھی چیز کیا بناتی ہیں بھی ذرا بتا دیں, تاکہ کل صبح ہم لوگ نماز پڑھ کے سیدھا آپ کی طرف آ جائیں. بنانے کا جی بالکل شوق نہیں ہے, کھانے کا شوق ہے, تو جو بھی بنا ہوگا وہ سب کے لیے ہوگا انشاءاللہ. میں پوری کوشش کرتا ہوں جو پارلیمنٹیرینز آئے ان سے پوچھوں کو کھانے میں کیا بناتے ہیں, سارے ان کی طرف سے جواب ہی آتا ہے. اچھا جی, پہلی بات یہ. دوسرا یہ جی ہماری عید گاہ میں ہوتی ہے. اوکے. تو ہم صبح پہنچتے ہیں یا رات پہلے یا صبح کو, لیکن کیونکہ میں کے پی کے جاتی ہوں تو ہماری تو ہمیشہ عید ایک رات پہلے ہی ہو جاتی ہے. اب تو مذاق بن کے نا کہ پپل زئی صاحب والا روزہ رکھنا ہے یا منیب صاحب والا روزہ رکھنا ہے, تو اسلام کا تو ہم نے یہ حال کر دیا. اب تو فواد صاحب بھی ایڈ کر لیں کہ فواد صاحب والی عید کرنی ہے کہ نہیں. سو ہاں, وہ کوئی غلط ٹویٹ بھی ان کو ایٹریبیوٹ ہوا تھا کہ 5 جون کو ہم نے عید کرنی ہے, تو ہم نے کہا جی 40 سال کی تھی وہ, انہوں نے پھر رن کر دی. بالکل. تو ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے. اب اس سال کیونکہ میرے چاچا نے ایس او پیز گاؤں میں, ہی از اے ڈاکٹر, انہوں نے کوشش کی اسٹیبلش کرنے کی کہ گلوز پہنے, ماسک پہنے, کیونکہ آپ لوگوں کو اپنے حجرے میں آنے سے نہیں روک سکتے. کے پی میں دس از ناٹ ایکسیپٹیبل بیہیویئر کہ کلچرل نارمز آپ کو آبزرو کرنے ہیں, ساتھ ساتھ میں آپ کو مسجد میں بھی جانا ہوگا, نماز بھی ادا کرنی ہوگی سوشل ڈسٹینس کے ساتھ. لوگوں کو آپ نے سارا دن ویلکم کرتے ہیں, خواتین اندر آتی ہیں, مرد باہر حجرے میں جاتے ہیں, فیملی آتی ہے. جو لوگ زیادہ ویل آف نہیں ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی کسی نہ کسی گھر میں مہمان نوازی کے لیے لوگ ہمیشہ آ جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہماری تو فل نفری ہوتی ہے, فیملی سے ملتے ہیں. آپ لوگوں کی بھی ادھر وہ پہلے دن کھانا ادھر ہوگا, دوسرے دن نہیں, ہر روز ہمارے گھر ہوتا ہے. روز ہی آپ کی طرف جو بڑے بھائی ہوتا ہے یوزلی اسی کے گھر. اچھا, مطلب امید ہے فہیم صاحب ہم لوگ جا سکتے ہیں, تیسرے 3 دن کی آپشن ہے. بالکل. ہاں جی, صحیح. اچھا جی, تنزیلہ آپ کی طرف کیا ہوتا ہے, ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ آپ لوگ چاند رات اینڈ عید اور اس کے بعد کھانے اور یہ سب, آپ کچھ خدا کے لیے آپ کو کچھ بنانا آنا چاہیے, یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں جرنلسٹ کو بھی کچھ نہیں آتا. دیکھیں میں تو ایک ٹیچر کی بیٹی ہوں, اچھا میں اکیلی بہن ہوں اور بڑی بھی ہوں. اور آپ کے ماشاءاللہ کتنے بھائی ہیں؟ ماشاءاللہ سے 4 بھائی. ماشاءاللہ, یہ میں نے کہا. اور اب 3 بھابیاں ہیں. ماشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ میں تو بڑی تھی, اور جب میں چھوٹی تھی, بڑے ہونے سے پہلے ہی تو میری ماں نے مجھے کچن میں بھیج دی بیکاز شی واز ورکنگ. تو گاؤں کے ماحول میں تو آپ کو پتہ کام ہوتا ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ میں نے وہ سارا کام چکوال کے ساتھ میرا گاؤں ہے, تو میں نے کہا جی کہ میں تو بچپن میں سارے کام کر چکی ہوں. ٹھیک ہے. اب میں کام کرتی نہیں ہوں, آتا مجھے سارا ہے, جب کرنا پڑ جائے سر پہ پڑتا ہے کر لیتی ہوں. بھابیاں میری بہت اچھی ہیں, بڑے لاڈ اٹھاتی ہیں, تو زیادہ تر کوکنگ وہ کرتی ہیں, اور اب بھی میری ساری زندگی ویسے لاڈلی رہی ہیں. سو کوکنگ بہت اچھی کرتی ہیں. ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ یوزلی جو ہمارے ماموں ہیں, مطلب جو نانکے ہوتے ہیں, کیونکہ میرے نانا دادا بھائی ہیں, ذرا کمپلیکیٹڈ اسٹوری ہے, بٹ اینی ویز جو نانا کا گھر ہوتا ہے وہاں پہ سارے لوگ مل کے عید کرتے ہیں. سو صبح جو عید کی صبح کا کھانا ہوتا ہے نماز کے فوراً بعد, وہ ہم وہاں پہ کھاتے ہیں. پھر باقی کبھی ہمارے گھر کسی کی دعوت ہے, کبھی چاچو کے گھر ہے, کبھی چاچو لوگوں کے ہمارے گھر, اس طرح سے. بٹ فیملی لیوز ٹوگیدر, تو کافی فن ٹائم ہوتا ہے سارے, کیونکہ گاؤں میں سب لوگ ساتھ گھر ہیں, ایک حویلی ٹائپ, اور سب وہاں پہ ہیں, تو انٹرسٹنگ عید ہوتی ہے. آپ تو بتائیں آپ کی طرف. اچھا آپ ان سے بھی پوچھیں نا کہ یہ کیا اچھا بنا ہے. پلیز آپ جینڈر رولز میں سے نکلیں, پلیز آپ ان دیواروں سے نکلیں. میرا سوال سنیں, بھابھی کیا اچھا بناتی ہے, اور آپ ان کو کیا صبح ناشتہ کس طرح سرو کرتے ہیں, بتائیں لوگوں کو پتہ چلے. بالکل میں سرو کروں گا, آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, یہ کرنا چاہیے. آئی ایم اے ویری گڈ آرگنائزر جی, اینڈ آئی انکریج ادرس ٹو ورک ہارڈ اینڈ ورک. ٹھیک ہے. سو وہ کیا کہتے ہیں, اسلام آباد میرا گاؤں ہے, وی جسٹ اسپینڈ موسٹ آف دا ٹائم ہیئر ان اسلام آباد. دیٹس عید. اور عید جو ہم نے جو آبزرو کیا, فار ایگزامپل 90s کے شروع میں جو اسلام آباد ہوتا تھا, اور اب جو ہے, اب اسلام آباد ایک میٹروپولیٹن سٹی بن چکا ہے, اور یہ آگے اور اس طرح ہوگا. اٹس بیکمنگ اے 24 hour سٹی. پہلے یہ 9 بجے رات کو کوئی باہر نہیں نکلتا تھا.
مذاق میں آپ سے شیئر کروں, میں لاہور میں کافی عرصہ کام کیا تھا, تو ایک دفعہ میں نے لاہور کی بدتریفی نہ کیجیے گا. نہیں میں تعریف لاہور سے آیا ہوں, لاہور کے بارے میں میرے لاہوری کالیگس تھے, تو ان کے ساتھ میں نے مذاق کیا کہ نہیں اسلام آباد میں فلانا کھانا بہت اچھا ہے یہاں سے بہتر, تو وہ تھوڑے اپسیٹ ہو گئے تھے کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے. میں نے کہا چلو کھلا دیتا ہوں یار, جسٹ ٹیسٹ بیٹر. تو کیا کہتے ہیں, عید جو ہے دیکھیں اس کا میں تو بس یہ کہتا ہوں کہ ہمیں دس از اے ڈفرینٹ عید سب کے لیے. اور اس میں جو ایک سائیکولوجیکل جو ڈپریشن جو لوگوں میں آیا ہوا ہے نہ بھی وہ مانے تو ایوری ون از ڈپریسڈ. تو اس میں سے آئی تھنک کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو کھینچ کے اس میں سے باہر نکالیں, کیونکہ گزر جائے گا انشاءاللہ, ہم امیون ہو جائیں گے وقت کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ جو اس کا جو سائیکولوجیکل افیکٹ ہے اس پہ آئی تھنک سب جو سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں وہ اس پہ کوشش کریں, کیونکہ ملٹی پلائر افیکٹ لانا ضروری ہے. چلے یہ تو بات ہو گئی. اب مجھے بتائیں آپ اچھا بناتے کیا ہیں, کھانے میں کیا بناتے ہیں؟ پتہ تو ہو. پتھر بہت اچھا کھلاتا ہوں, پتھر اور اسٹون سوپ بہت اچھا میں کھلاتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو بھی آئیں گے. جواب دے رہے ہیں کہ آپ میں سے کوئی آپ کی طرف یہ کیو ایج میں واپس لے آپ کوئی اسپیشلٹی اینی تھنگ کوئی آپ بناتی ہوں یا بالکل ہی نہیں بنا سکتی ہوں جی, شوق نہیں. بس کیا کوئی ایک چیز تو بتا دیں. اٹالین بنا سکتی ہوں, چائنیز بنا سکتی ہوں, پاستا بن سکتا ہے, لزانیہ بن سکتا ہے. بس پھر تو سب کچھ. ہاں جی ٹھیک ہے. میں آپ کو پتا ہے میں دودھ گرم کر لیتا ہوں سیریسلی, مطلب جینوئنلی. اس کے علاوہ آپ مجھ سے کچھ ایکسپیکٹ کریں تو پھر میں سوری کر سکتا ہوں. اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب جو اس وقت کرونا وائرس اینڈ آل دیٹ, اور جس طرح بھی آپ ہم ساروں کا یہی ہے موسٹلی کہ فیملیز کو ملنا اینڈ آل دیٹ, سوشل ڈسٹینسنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن پیپل آر انفارچونیٹلی ناٹ گیٹنگ ایڈہیئر ٹو دیٹ کہ جی ہم لوگ سوشل ڈسٹینسنگ ماننے کو بھی تیار نہیں اینڈ آل دیٹ. اس کے لیے حکومت نے, میڈیا نے ایٹ آل لیولس اسپریڈ کیا, لیکن اسٹل دا کوشچن از دا سیم. دیکھیں منصور, اس میں ایک ضروری بات ہے پاکستان کا, یہ میں اکثر شوز میں کہہ چکی ہوں کہ پاکستان کا آپ کو تھوڑا سا فرق دیکھنا ہوگا آپ کے رورل اور اربن پاپولیشن میں. جو آپ کے دیہات کی پاپولیشن ہے وہ 66% یا 67% ہے. آپ کے جو اربن ہے اس سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے لوگوں کی, اور ڈس اپوائنٹمنٹ بھی اربن ایریاز میں زیادہ ہو رہی ہے. دیہاتوں میں دیکھیں اگر کسی کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے, لوگ آٹا پیالیوں میں ایک دوسرے سے لے رہے تھے, تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ آپ گلوز اور آپ ماسک پہنے وہ ذرا زیادتی ہے. ٹھیک, پانی بھی نہیں مل رہا, اب تو گرمی بھی آ رہی ہے, اللہ کا شکر رمضان بہت اچھا گزر گیا. لیکن شہر کے لوگوں سے آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ایس او پیز نہ فالو کرنا ایکسکیوز کوئی نہیں ہے. اس کی صرف ایک سمجھ آتی ہے, وہ ہے ڈینائل کی بات. لوگوں کو اتنا شروع میں خوف زدہ کیا گیا کہ ان کو جو ایک کامن سینس اپروچ تھی کہ جی اپنی جان بچانی ہے, دوسرے کی بچانی ہے, وہ ان کو اپیل نہیں کی. جس طرح سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی کانسٹیٹیوشنل رائٹس پہ, اسی طرح ہمارے جو دینی ہمارے کچھ علماء, کچھ مدارس, کچھ دینی کوارٹرز نے یہ بات کی کہ جی رائٹ ٹو پریکٹس یور ریلیجن آپ کے آئین میں گارنٹیڈ ہے, تو اب کیسے ہمیں روک سکتے ہیں. گڑبڑ وہاں سے ہوئی. یہ نہیں تھا کہ گورنمنٹ کی کلیئرٹی نہیں تھی یا پرائم منسٹر کی یا صوبے کی. سندھ میں بھی وائلیٹ ہوئے ایس او پیز مسجدوں میں, پنجاب میں, ہر جگہ ہوئے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پاپولیشن کی مینٹالٹی. اب ریسنٹلی یوٹیوب کے ساتھ ایک اویئرنیس کیمپین سائن ہوئی ہے, کیونکہ آپ کو کنٹرول کرنا ہے اپنا اربن. یہ یاد رکھیں یہ ہوم گرون ڈیزیز نہیں ہے, یا یہ ایران سے آیا تھا یا چائنا سے. لیکن میں بار بار کہتی ہوں, آپ جب کرونا ایک سائنٹیفک چیز ہے, آپ اس کو جب میجر کرتے ہیں, اس کی ناپ تول کرتے ہیں, آپ نے کوئی پیرامیٹرز اس کے دیکھنے ہوں گے. آپ بے شک 5 ڈیولپ کنٹریز لے لیں, 5 ڈیولپنگ, 5 لیسٹ ڈیولپ, تو ایک اسپیکٹرم آپ کے پاس آ جائے گا نا کہ پاکستان کا ڈیتھ ریٹ کیا ہے, ڈیزیز ریٹ کیا ہے. آئسولیشن میں آپ اس کو میجر نہیں کر سکتے. اینڈ بائی اینڈ لارج بالکل دیکھیں امپورٹس بھی بند ہو گئی تھی دنیا میں, ہر کنٹری کھانا بھی ہولڈ کر رہا تھا, پی پی ای کٹس بھی ہولڈ کرتے. وہ تو شکر ہے کہ چائنا از اے گڈ فرینڈ ٹو یو, کوریا از اے گڈ فرینڈ, تو لوگوں نے آپ کو دے دی چیزیں. آن دی ادر ہینڈ آپ پہ لوکسٹ کا اٹیک آیا تو ایگریکلچرسٹ کیسے گھر میں بیٹھتے. یہ اتنا انپریسیڈنٹڈ ایک مشکل ٹائم تھا ہمارے لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری عوام نے, ہماری گورنمنٹ نے انڈر دا سرکمسٹانسز بیسٹ بیہیویئر کیا. میں خوش ہوں, اس سے بہتر ہو سکتا تھا, لیکن جو حالات ہیں میری توقعات سے بہتر لوگوں نے بیہیو کیا. ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور جس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو وہ جو کچھ ہزار میسیجز آئے ہیں پیرنٹس کی طرف سے اسکولز کو لے کر, اس پہ بھی بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, جس طرح پروگرام کے انٹرو میں بات کی تھی,
کچھ نہیں, کافی سارے پیرنٹس کا بہت سارے کنسرنز ہیں بچوں کو لے کر. تنزیلہ مجھے ایک چیز بتائیے گا, ایک تو ہم لوگ خود ایک کمپلیکس سوسائٹی ہیں, لیٹس ایکسیپٹ اٹ. ہمارا اسکول سسٹمز اچھا نہیں ہے کیونکہ ہمارے گورنمنٹ کے اسکولز اتنے بہتر نہیں ہیں. سو ہم لوگ بھی, گورنمنٹ بھی بلیک میل ہوتی ہے ود فیو آف دا پرائیویٹ اسکولز اینڈ آل دیٹ. اب انہوں نے کہا ہے جی ہم نے 15 جولائی سے کھولنے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی ایک بچے کو کسی ایک کہیں اسکول میں کوئی ایک کیجولٹی ہو جاتی ہے, واٹ ول ہیپن دین؟ دیکھیے منصور, ہمارے ہاں میں جیسے کہتی اس کرائسس میں بہت ساری اپرچونیٹیز بھی تھی. گورنمنٹ نے جو فیڈرل ایجوکیشن منسٹری ہے انہوں نے تمام صوبوں کی وزارتوں کو آن بورڈ لیتے ہوئے کچھ بہت اچھے اسٹیپس لیے ہیں. جیسے ٹیلی اسکول ہے, ڈسٹینٹ لرننگ کے حوالے سے ہمارے پاس ایک بہت اچھا ہم ایک ماڈل بنا سکتے ہیں ان ساری چیزوں میں سے. اور ایکول ایجوکیشن کی جو بات ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ کرونا کے بعد کے جو حالات ہیں پوسٹ کرونا شاید ہم اس کی طرف بھی چل پڑیں, تو یہ جو بلیک میلنگ والا ایلیمنٹ ہے یہ ذرا کم ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ پیرنٹس کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ ہم کیا کریں گے. میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو جب تک سچویشن کلیئر نہیں ہوتی جو آلٹرنیٹیوز ہیں ان کی طرف زیادہ دیکھنا چاہیے, اور بچوں کو اسکول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ آپ کو پوری قوم مل کے فیصلہ نہیں کرتی کہ اسکول کھل جانے چاہیے. بہت سارے مسائل اور بھی ہیں منصور, صرف کیجولیٹیز کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لیسنس کیا دے رہے ہیں. آپ اس وقت میں اپنے بچوں کو, مطلب لوگ تنگ بھی پڑ گئے نا, ایک جو ایموشنل ہے اور جو سائیکولوجیکل ایشوز اس وقت ہو رہے ہیں ان کو بھی ہم ایڈریس نہیں کرتے. آپ دیکھیے چائلڈ ابیوز بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے اس سارے اسپین میں. تو میں جیسے بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے بہت سارا آرٹیفیشل ہے. ہم نے مطلب ہم وہ ترکی کے ڈرامے دیکھ کے ان کے گھر بنانے کے انداز سے اگر انسپائر ہو کے گھر بنانا شروع کر دیں گے تو ہماری جو آب و ہوا ہے اور ہمارا جو ماحول ہے وہ ان جیسا نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم یورپ کی نیٹ فلکس پہ سیریز دیکھتے رہیں اور ان کی طرح کے گھر بنانے شروع ہو جائیں تو ہمارے پاس وہ ماحول نہیں ہے. تو ہمیں اپنے ہاں کے حالات کے مطابق اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے. تو اس پینڈیمک میں جو سب سے بڑا مجھے لگتا ہے کہ جو چیز ہائی لائٹ ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آئندہ کی زندگی کیسے ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ہماری نارمل زندگی ہی اب ایسی ہو. بالکل صحیح. یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے ہو سکتا ہے ہم دس ہیز ٹو بیکم انادر نارمل فار اس. شاید ایسا ہو, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا فہیم, مجھے ایک چیز بتائیے گا. ایک نمبر 1, کیا واقعی ہم لوگ بہت امپلسو ہیں؟ ہم لوگ چیزوں کو دیکھ کے بڑی جلدی ریئیکٹ کر جاتے ہیں بہت کچھ. اور سیکنڈلی تھوڑا سا اسکولس کی میں نے ضرور بات کرنا چاہوں گا. وائی اٹس سو, کیوں ہماری اتنی مجبوری ہے؟ اور مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے کئی دفعہ پیرنٹس کے اوپر, آپ نہ بھیجیں اپنے بچوں کو. اس دن میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ایون چندانہ بھی بیٹھی, ایک منسٹر سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی آپ نہ بھیجیں بچوں کو پرائیویٹ اسکولس میں, نہ بھیجیں لمز میں. میں آئی ریئلی وانٹ کہ ہم لوگ نہ بھیجیں, لیکن کیا ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز اتنے اچھے ہو گئے ہیں, اسکولس, کالج, یونیورسٹیز, کہ ہم اپنے بچوں کو واقعی ان کے پاس نہ بھیجیں اور ہم ادھر بھیجیں؟ دیکھیں, پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, 6th لارجسٹ آن ارتھ. ہمارے اسٹوڈنٹس صرف اتنے ہیں جو آسٹریلیا اور کینیڈا کی کمبائنڈ پاپولیشن, بوڑھے, عورتیں, مرد, بچے سارے ملا کے صرف ہمارے اسٹوڈنٹس ان سے زیادہ ہیں. جتنے بچے ہمارے ملک میں انگلش پڑھ رہے ہیں میرے خیال ہے وہ بہت سارے ملکوں میں اتنی پاپولیشن ہی نہیں ہے جتنے ہمارے لوگ انگلش پڑھ رہے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف. دیکھیں, ہم ایک ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں. یہ ٹرانزیشن جو اکارڈنگ ٹو مائی ریسرچ اینڈ انڈرسٹینڈنگ, تو تھوڑا سا ذرا میں براڈ ویو دینا چاہ رہا ہوں, اکنامک ویو دینا چاہ رہے ہیں. سوشل زیادہ ہے, اکنامکس اس میں آتا ہے. کہ دیکھیں ہوا یہ کہ جو آپ کی 15 ایئرس کی جو ایک 4th جنریشن وار جو ہوئی ہے نا, اس سے آپ کی ٹرانزیشن سلو ہوئی ہے. ایک ٹرانزیشن شروع ہو گئی تھی پاکستان میں جتنی. اب آپ اکنامکس کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں فار ایگزامپل جب 50s میں انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی تھی, جس ریٹ پہ ہوئی تھی, اٹ از انپریسیڈنٹڈ آن ارتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ چائنا کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ہماری جو ڈیولپمنٹ تھی اٹ واز دا ہائیسٹ آن ارتھ. بہت کم ملک ہیں جو اس ریٹ تک پہنچے ہیں. چائنیز تو ہمارے پاس آتے تھے انڈسٹریلائزیشن سیکھنے کے لیے. جو ہم ٹرانزیشن سے گزرتے رہیں گے, ایک آتے ہیں, ایک ایکویلیبریم آتا ہے, پھر ہم ایک نئے ٹرانزیشن سے گزرتے ہیں. ہمارا اس دفعہ ٹرانزیشن ذرا لمبا ہو گیا. اب آتے ہیں ایجوکیشن کی طرف. دیکھیں, ہماری ایجوکیشن میں جو کیٹیکلزمک ٹیکٹونک شفٹس آئے ہیں پچھلے آئی تھنک خاص طور پہ 20 سال کے اندر,
ایک وقت تھا کہ انٹرنیٹ ڈائل اپ ہوتا تھا. آج بچوں کو اگر ڈائل اپ کا ذرا ذکر کریں تو وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ کیا چیز ہے. اب وہ وائرلیس براڈ بینڈ کی بات کرتے ہیں. ایسے ہی بچہ گھر میں آ کے چھوٹا سا بچہ آ کے کہتا ہے وائی فائی کا پاسورڈ. ہاں ٹھیک ہے. سو میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اتنا بڑا ایک ملک ہیں, ٹرانزیشن سے ہم گزر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ اگر ساری کیپیسٹی پوری کر سکتی ہے, ساری ریکوائرمنٹس پوری کر سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ملک اتنا بڑا ہے کہ آپ کو اسپیشلائزیشن کے لیے آپ کو اسپیشلائزڈ یونٹ, اسپیشلائزڈ یونیورسٹیز چاہیے ہیں. وہ سارے اپنا کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ بھی اپنا کام کری. بٹ یہ ہے کہ اوبیسلی ایک دفعہ ٹرانزیشن سے ہم ذرا تھوڑے نکل آئے تو میرے خیال میں مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے سارے سسٹم کو اسٹرینگتھن کر دینا ہے. ٹھیک. آئی وانٹ ٹو ایڈ ویری اسمال پوائنٹ. دیکھیں ٹرانزیشن جو ہوتی ہے نا وہ اوپن اینڈیڈ نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ اس کو ٹائم لائن کے اوپر رکھ کے آپ نے کہیں نہ کہیں اس میں سے باہر بھی آنا ہوتا ہے. یہ اگر ہم اس کو ایولیوشن کے ساتھ دیکھیں نا تو جب آپ ایوالو ہو رہے ہوتے ہیں تو بیسکلی آپ کے سسٹم گرو کر رہے ہوتے ہیں, وہ اسٹرینتھن بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ہم جو بجٹ کا پرسنٹیج لگاتے ہیں تعلیم پہ اور ہم یہ کہیں کہ ہماری ریاست کی کیپیسٹی ہے, جو آپ کمپیریزنس کریں بڑے ان نیچرل ہیں. یہ دیکھیں آنیسٹ بات کرنی چاہیے. آنیسٹ بات یہ کہ پاکستان کی ریاست نے ٹھیکے پہ دے دیا مذہب بھی اور تعلیم بھی. اس پہ پھر ہم کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. جب تک آپ یہ ٹھیکہ واپس نہیں لیں گے تب تک آپ عید پہ بھی لڑیں گے, چاند پہ بھی لڑیں گے, مدرسے پہ بھی لڑیں گے, نصاب پہ بھی لڑیں گے, اسلام پہ بھی لڑیں گے, ختم نبوت پہ بھی لڑیں گے اور بلیک میل ہوتے رہیں گے. شدانہ 72-73 سال ہو گئے جی پاکستان کو بنے, اور شاید آج بھی سوال وہی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. اسکولز کی میں دوبارہ بات کروں گا. پرائیویٹ اسکولز والوں نے کہا کہ جی فیس 20% کم نہیں کریں گے, قیامت آ جائے گی, پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے 20% کم کی, کچھ نے کی, کچھ نے نہیں کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ 3 مہینے کی فی نہیں لیں گے, آپ مہینے کی فی لیں. اس کے بعد انہوں نے مہینے کی فیس کا کیا, انہوں نے پیرنٹس کو بھیجنا شروع کر دیا, اگر آپ کی فیس نہ آئی تو آپ کے بچے کو پروموٹ نہیں کریں گے. ہم لوگ ایکچولی میں بلیک میل ہو رہے ہیں, اور اس کی ایک میجر ریزن یہ ہے کہ ہمارا یہ جو سیکٹر ہے, میں تمام پرائیویٹ سکولز کو نہیں کہتا, یہ جو ہمارے ٹاپ ناچ سکولز ہیں یہ بلیک میل اس بیس پہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, اتنی اسٹرانگ آپشن نہیں ہے. 2 سال ہو گئے ماشاء اللہ پاکستان تحریک انصاف کو. کتنی پریورٹی آپ لوگوں کی اس وقت ہے تعلیم کو لے کر؟ منصور, اس میں 3 پہلو ہیں جو ضروری ہے اس پہ بات کرنا. دیکھیے پہلی بات, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان, چاہے فوج کی حکومت تھی, چاہے میاں صاحب کی تھی, چاہے پیپلز پارٹی کی تھی, جس کی بھی تھی, وی ہیو فیلڈ. تعلیم میں, ہسپتالوں میں پاکستان میں کہیں آپ جا کے دیکھیں, ٹھیک ہے, نہ آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم کام کرتا ہے, نہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم. اگر سیاست سے بالا تر ہو کے بات کریں تو 72 سال کسی نے اسکولوں پہ دھیان نہیں دیا, ٹھیک ہے. پاکستانی بچے کو کسی کی پرواہ نہیں تھی. کوئی یہ مجھے نہیں پروف کر ثابت کر سکتا کہ ان کو پاکستانی بچوں کی یہ اسکولوں کا حال نہ تھا جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب تو یہ ہو گیا. دوسری طرف جہاں پہ ایک گیپ تھا اچھی اسکولنگ کا, وہ پرائیویٹ سیکٹر نے پکڑ لیا, ٹھیک ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر چیریٹی پہ نہیں چلتا, وہ صدقے پہ نہیں چلتا, وہ پروفٹ پہ چلتا. بالکل ٹھیک ہے, ایبسلیوٹلی. ان کی یہ سوچ ہے کہ جی ہم نے ایک گیپ فل کیا جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا. اب آپ الٹا ہمیں یہ کہتے کہ اپنے حق حلال رزق مت کھاؤ, ان کے دماغ میں یہ ہے, ٹھیک. اسٹیٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ پینڈیمک ہے, آپ نے پروفٹ اور بزنس ایز یوزول نہیں سوچنا. آپ بھی انسان ہیں اور آپ کے اسکول میں جو آ رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں, بے شک وہ مالدار ہے, غریب ہیں, آپ اس کا فیصلہ نہیں کریں گے, اس کا اسٹیٹ فیصلہ. تو یہاں پہ تھوڑا سا کلیش آ گیا. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, اب اگر گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی فیس کو, یہ نہیں کہ وہ نہیں کر سکتی, کرنا پڑے گا جو آپ کو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے, کیونکہ کسی بھی ادارے کو حکومت پاکستان یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ مونوپلی میں چلے جائیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بہت پہلو ہیں اور ان کے میں انڈرسٹینڈ بھی کر سکتی ہوں. لیکن پینڈیمک میں صرف ایک یہ فائدہ ہوا, جس طرح تنزیلہ صاحبہ نے بتایا, کہ یہ اپرچونٹیز بھی اس نے کریٹ کی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اب ڈیجیٹل اسکولس کھلیں گے. جن بچوں کو وہ نئی روشنی, یاد ہے ایکسپیریمنٹ ہوا تھا پاکستان میں تعلیمی ادارے, اب ان کو ان کی مجبوری پہ نہیں رہنا پڑے گا, حکومتی اسکولوں پہ. اگر کوئی اللہ کرے کوئی انٹرپرینور پاکستان میں آئے اور وہ یہی اسکولنگ جو آپ کے بڑے بڑے پاکستان نام ہے, اگر وہی کریکولم دینا شروع کر دیں تھرو میڈیا, تھرو ملٹی میڈیا, اور یہی
तहरीक इंसाफ पे मैं आऊँगी. आखिरी बात कि शफकत महमूद साहब चारों तालीमी जो वज़रा हैं बाकी सूबों के, उनके साथ मिल के सिंगल यूनिफाइड कुरिकुलम बना रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग मदारिस में होगा. ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ. हमेशा ये फ़र्क होता था. और अल्लाह माफ़ी दे, मैं गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, बट हमारे दिमाग में ये होता था कि जब हम नायब कासिदों की फ़ौजें खड़ी करते हैं कि हमारे घर में कोई ना कोई रहे कि हमारा काम करे. ये सोच गलत है, एलिटिस्ट सोच है. Okay. कि मेरे बच्चे जाएँ बीकन हाउस और आपके बच्चे जहाँ गए. बिल्कुल ठीक है. अच्छा चलें, थोड़ा सा आखिरी 8-10 मिनट रह गए हैं, थोड़ी सी और ईद की बातें करती हैं. घर में सबसे फेवरेट कौन है पेरेंट्स का? मेरी छोटी 2 बहनें. आपको लेफ्ट ही कोई नहीं? नहीं, बड़ों को तो कभी भी नहीं होती है. मैं, मेरा भाई पीछे रह गए इस मामले में. आपकी छोटी बहनों की क्या क्या नाम है? नादिया और सहर. नादिया और सहर, आप दोनों फेवरेट हैं, बाकी सारे फारे हुए हैं. ये देख लें, हम ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं आप लोगों को. आपकी तरफ तो आप ही फेवरेट होगी. मैं अपनी फेवरेट भी खुद ही हूँ और घर वालों की फेवरेट भी. भाइयों के भी फेवरेट? अच्छा. मैं बाजी हूँ. मुझे अब ऐसा लगता है कि वो बाजी जो है ना, वो मेरे चेहरे पे बड़ा बड़ा लिखा गया. पहले भाइयों की बाजी थी, फिर उनकी बीवियों की बाजी बन गई, अब माशाल्लाह से भतीजे हैं, भतीजी है. हाँ. तो एक तो ये कि मैं दूर रहती हूँ, ज़ाहिर है वो सारे गांव में रहते हैं, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, तो शायद उस दूरी की वजह से भी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है. लेकिन मेरी पूरी मेजर रीज़न वैसे यही है. मेरी पूरी फैमिली दे लव मी अनकंडीशनली. लाइक सिर्फ अपना घर नहीं, मेजर फैमिली नहीं, मेरे ताया, मेरे चाचू, मेरी मुमानिया, मामूल, एवरीवन लव्स मी. सो आई एम वेरी वेरी लकी इन दैट. मेरी कभी किसी से लड़ाई नहीं होती. घर वालों की हो भी जाए तो मैं सबसे राजी, मैं सबकी बाजी. ठीक. आपका मेरा वाला हिसाब होगा, कोई लिपशिप नहीं है. क्या हिसाब है? फेवरेट क्या चीज़ होती है? अच्छा, आपको किसी ने बताया ही नहीं? मुझे पता ही नहीं है वो होता क्या है. How many brothers sisters you are? We're 3, 2 brothers, 1 sister. I'm the youngest. तो बहन फिर अच्छा, youngest है ये. You are the youngest. I'm also the youngest. Okay, so we have लेकिन फिर हम लोग तो लाडले होते हैं ऐसे, ना चाहते हुए भी हम लोग लाडले बच जाते हैं. We can say that. कहने में क्या हर्ज है. Lastly, what message today you want to give out there? जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, what do you want to say them? Specifically on Eid. हमारे पुलिस फोर्सेस, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारे हेल्थ फोर्सेस में तो अब इनको कहूँगी, हेल्थ पर्सनल तो मैं कहूँगी नहीं इनको. इनकी इज़्ज़त करें, इनको मत झिड़कें. बॉम्ब ब्लास्ट जब होते रहे थे पाकिस्तान में तो फ्रंट लाइन पे आपकी पुलिस और फौजी होती थी. अब जो पैंडमिक का ये एक बॉम्ब ब्लास्ट आया है, इनकी इज़्ज़त करें, इनके साथ सब्र करें. ये भी इंसान है, थक जाते हैं. 12-12 घंटे, 24-24 घंटे खड़े रहना, और इनके लिए दुआ करें, क्योंकि ये ना हो तो ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा. आई कैन टेल यू दिस मच कि विदाउट योर हेल्थ वर्कर्स यू आर नथिंग टुडे. तंजीला, मैं ये कहूँगी, एक तो ये कि हमारी रियासत के जो, वैसे मेरे 1-2 सवाल रह गए, मैंने वो इसके बाद पूछने हाँ, में जो मेरी रियासत के जो इदारे हैं, उनको चाहिए कि अपनी बजटिंग और जो फाइनेंस और एलोकेशंस जो करते हैं, अब वो उनकी प्रायोरिटी को चेंज करें. जैसे शानदारा ने कहा कि तालीम और हेल्थ केयर इनको सबसे ऊपर लेके आए. उनके लिए तो ये मैसेज है. लोगों के लिए मैसेज ये है मंसूर के, हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को और हमारे यहाँ स्ट्रेस को, डिप्रेशन को हम मसला ही नहीं समझते. तो इनको मसला समझें. वो लोग जो समझ बूझ वाले हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास अल्फाज हैं बयान करने को, जो कहना जानते हैं बात को, उनको फ़न आता है, वो अगर एक दूसरे की मदद करेंगे. बिलखुसूस मीडिया ने, मतलब जैसे वोट गिनते थे ना कि ये हल्का हार गया, ये मीडिया ने इस क्राइसिस में भी वैसे रिपोर्टिंग शुरू में की. और आई नो पर्सनली इन माई फैमिली, मेरी चची वो डिप्रेशन में चली जाती हैं. जैसे वो न्यूज़ लगाती हैं, कहती हैं आज इतने बंदे बीमार हो गए, आज इस्लामाबाद में ये हो गया, बाहर मत जाना. तो ये पैनिक मत क्रिएट करें प्लीज़. लोगों को थोड़ा सा मौका दें, उनको ब्रीदिंग स्पेस दें और उनको डिप्रेशन से निकालने में उनकी हेल्प करें. एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है. फ़हीम साहब, ये गुजर जाएगा इंशाअल्लाह. और बस अपने जहन को कंट्रोल में रखना है. और जैसे हमारी कॉलीग्स ने जो बात की, मैं 1-2 चीज़ों को रिपीट करूँगा कि जो लोग फ्रंट लाइन पे इस वक्त हैं, डॉक्टर्स, ठीक है ना, उनको जितनी हम सपोर्ट दे सकते हैं हम दें. और फिर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस है, मिलिट्री है और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब को वी मस्ट हमें उनका हिस्सा बनना चाहिए, बजाय कि हम इंतज़ार करें कि वो हमारा अपना हिस्सा आके हमें दें. जो एक चीज़ जो मैं लाजमी कहना चाहूँगा कि लोगों को, मैं अगर कुछ सुन रहा हूँ कि ज़रा इस चीज़ सुन रहे होते हैं, फिक्र ना करें. अच्छा, आई होप सो कि इस चीज़ को समझें हुआ क्या है. ये एक जंग थी, हाँ ठीक, जिसमें अब कोई गोली नहीं चली और उसका इफ़ेक्ट जो है वो जंग वाला है. लेकिन ये है कि हमने इसमें से बढ़ के निकलना है, ताकतवर होकर निकलना है. और ये चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई,
ٹائم لگے گا تھوڑا سا, لیکن یہ کہ انشاءاللہ گزر جائے گی. تھوڑا سا ایک دو میں نے پولیٹیکل چیزیں پوچھتی تھی, میں نے کہا چلیں وہ بعد میں پوچھ لیتا ہوں. مجھے شندان ایک چیز بتائیے گا, ابھی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا, سینٹ کا اجلاس ہوا, پارلیمنٹیرینس کو اسپیشلی جہاز بھیج کے منگوایا گیا اینڈ آل دیٹ, اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ کوئی مطلب وی ور انیبل ٹو گیٹ ہولڈ آف اینی پالیسی. آئی ہیو ٹاک ٹو پی ٹی آئی ہیو ٹاک ٹو پیپلز پارٹی, آئی ہیو ٹاک ٹو پی ایم ایل این, ہائیسٹ لیڈرشپ. میں کہ سر مجھے سمجھا دیں اس کا رزلٹ کیا نکلا, جس پرپز کے لیے بلایا گیا تھا وہ پرپز ہو گیا سر؟ مجھے نہیں لگتا کہ جی اسمبلی کو کسی بھی پرپس کے لیے بلایا گیا تھا سوائے اس کے کہ پولیٹیسائزیشن ہو. مجھے نہیں لگتا کہ سینسیشنلائزیشن یعنی کہ ایک دوسرے کی پگڑ اچھالنا, ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کے علاوہ کوئی مقصد اس کا نہیں تھا. یہ افسوسناک بات ہے, سیشن پہ بہت سارے پیسے لگتے ہیں, اینڈ ایٹ دا ویری لیسٹ اپوزیشن یہ تو کر سکتی تھی کہ آپ سالڈ ٹھوس ہمیں سجیشنز دیتے کہ فلانے صوبے میں یہ کریں, فلانے ڈسٹرکٹ میں یہ کریں, باقی ممالک نے یہ کیا. دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈیموکریسی یہ ڈیموکریسی نہیں ہے جو ہمارے لوگ چیختے. جمہوریت وہ ہوتی ہے جس میں آپ یو کے کو دیکھ لیں, اولڈسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ. آپ کی حکومت بنتی ہے, ساتھ میں شیڈو چانسلر ہوتا ہے, شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے, اور آپ حکومت کی ایک ایک بات پہ تنقید کرتے ہیں لیکن ساتھ میں اپنا سلوشن بھی دیتے ہیں. تنقید برائے تنقید نہیں کرتے. یہ سیشن گولڈن اپرچونٹی تھی پی ایم ایل ایل کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے, کہ بتاتے کہ انہوں نے کیا ڈفرینٹ کیا یا کر سکتے اگر وہ حکومت میں ہوتے. حکومت کو اگر تنقید بھی کرتے تو کنسٹرکٹیو تنقید کرتے کہ یہ آپ نے غلط کیا, اس کو آپ ایسے کر سکتے تھے. الٹا جی شروع ہو گئے کبھی فردوس عاشقوان صاحبہ پہ, کبھی کابینہ کے سائز پہ. وہ باتوں کی اپنی جگہ ہے, وہ آپ اگلے سیشن میں کر لیتے, کیا فرق پڑتا. تو مجھ جیسے لوگوں کو, ہم جو نیو کمرز ہے پارلیمنٹ میں یا پالیٹکس میں, ہمیں تو بس وقت کا بھی ضیاع لگا, پیسوں کا بھی ضیاع لگا, سب کے ہمارے ٹیسٹ ہوئے, ہم نے تو خیر انڈیپینڈنٹلی باہر سے کروائے. لیکن دیکھیں جمہوریت یہ نہیں ہے کہ آپ آ کے چیخے چلائیں. یہ آپ پبلک ریپرزینٹیو ہیں, آپ کو کسی نے یہاں بھیجا ہوا ہے. آپ کو انہوں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ میاں صاحب کی تعریفیں کریں یا آپ پیپلز پارٹی کی, آپ کو بھیجا کہ آپ ہم پہ صحیح والی تنقید کریں, نکتہ چینی کریں. اس سے تو ہمیں فائدہ ہوا, ہم نے دکھا دیا دنیا کو کہ یہ کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کرتے. تنزیلہ مجھے ایک چیز بتائیے گا, ہم لوگ کہتے ہیں اپوزیشن کا یہ ویو پوائنٹ کہ جی حکومت کام نہیں کری انڈر آل دس کرونا, دے ہیو فیلڈ, اور انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, اور لاک ڈاؤن ہے. اور میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں کہ واٹ از یور سجیشن, پلان بی کیا ہے, پلان سی کیا ہے, پلان ڈی کیا ہے ان دس ہول سیشن. مے اٹ بی دا پارلیمنٹ, مے اٹ بی دا سینٹ, پلان اے بی سی ڈی نہیں آیا. دا اونلی تھنگ واز کہ تم برے ہو, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, اینڈ دس واز دا ہول ویک واٹ وی ور سینگ. مجھے لگتا ہے کہ عوام کا مذاق نہیں بنانا چاہیے. دیکھیے میں تجویز دے سکتی ہوں, اور ہمیشہ میری خواہش رہی ہے کہ حکومت کا اپر ہینڈ ہوتا ہے ہمیشہ, اور حکومت کو پہل کرنی چاہیے کنسلٹیشنز کے لیے. جو کنسٹرکٹیو کنسلٹیشنز کی بات شاندانہ کر رہی ہیں, اگر حکومت بھی سب لوگوں کو آن بورڈ لے اور ان سے پوچھے ویدر پارلیمنٹ از ان سیشن اور ناٹ, آپ خود سے اگر آؤٹ ریچ کریں تو اس کا بڑا امپیکٹ آتا ہے. آپ بڑے ہوتے ہیں اور دوسرے ایکسپوز ہوتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو آفتیں ہوتی ہیں وہاں پہ تو سیاست کرنی نہیں چاہیے, نہ وہاں پہ مذہب کا کارڈ کھیلنا چاہیے. کوئی بھی مذہبی جماعت ہو, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, آپ کیا کر سکتے ہیں. وہ عوام, اگین میرا وہی پوائنٹ کہ جو برانڈڈ سوٹس کے لیے اس طرح سے جا رہی ہے, وہاں پہ کیا کریں. عمران خان صاحب ڈنڈا لے کے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں, سب کو روکیں, یو کین ناٹ ڈو. آپ کو یہ سوچنا چاہیے اس قوم کو سدھارنے کے لیے آپ سب نے اکٹھے کیسے بیٹھنا ہے. کسی کو تو پہل کرنی ہے, جو پہل کرے گا. دیکھیں آج کی عوام بہت باشعور ہے. یہ 80-70 کی عوام بھی پاکستان کی بہت باشعور تھی. جو سیاسی فیصلے ہماری عوام نے ہمیشہ کیے ہیں وہ بڑے جائز تھے, بڑے اچھے تھے. آج کے جو لوگ ہیں جس میں سب سے زیادہ ینگ لوگ ہیں, وہ آپ کو 1 منٹ میں ایکسپوز کرتے ہیں, اور 1 منٹ میں وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. تو پلیز آپ اپرچونیٹیز اس طرح سے لوز مت کیجیے. میں ایک چھوٹا سا جواب دے سکتی ہوں پلیز منصور, صرف انٹرجیکشن. فہیم صاحب آپ کو اب ہم ٹائم نہیں دے سکیں گے, سوری ٹائم, کہ یہ جو آپ نے بات کی نا یونٹی کی, تنزیلہ نے بہت امپورٹنٹ کی, اور وہ یونٹی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC میں. آپ کے سارے صوبے اور آپ کے سارے ایگزیکٹو, نہیں امپلیمنٹیشن بھی وہیں سے ہو رہی ہے. تو یہ تھوڑا جو امپریشن دیا جا رہا ہے نا اس سے باہر آنے کے بعد, میں لاؤڈلی بولتا ہوں صرف وہاں پر ہے. بالکل پارلیمنٹ میں بھی ہونی چاہیے, وہاں پر کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہوتا. نہیں, پارلیمنٹ میں بھی ہونا چاہیے نا وہ یونٹی. ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کی سچویشن ہے. ونس یو آر این آؤٹ سائڈر اینڈ یو آر ناؤ این ان سائڈر. کیا واقعی چیزوں کو سمجھنا, ان کو انڈرسٹینڈنگ لیول, ان کی امپلیمنٹیشن بہت مشکل ہے؟ دیکھیں پاکستان, میں پرائیویٹ سیکٹر میں رہ چکا ہوں اور اب مجھے اپرچونٹی ہے گورنمنٹ کے ساتھ. دیکھیں پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے,
اور جو بڑا ملک جو ہے جیسے مثال کے طور پہ انڈیا، چائنا، دیکھیں چائنا نے کیا کیا، اپنے بڑے سائز کو مسل میں کنورٹ کیا، اس مسل سے پھر اس نے اسپیڈ جنریٹ کی. جب آپ کا سائز بڑا ہوتا ہے نا، ٹائم لگتا ہے مومنٹم بلڈ کرنے کے لیے، لیکن مومنٹم بلڈ کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ہم انشاءاللہ اسی راستے پہ چل رہے ہیں. مثال میں صرف SR-71 کی دوں گا کہ جب SR-71 اپنی سب سے سلو سپیڈ پہ چلتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کہ کوئی ایک ٹرک جا رہا ہے، اور جب وہ اپنی ہائی سپیڈ پہ جاتا تھا تو صرف ایک سیٹی کی آواز آتی تھی. بالکل ٹھیک. اور وہ اس کی جو آج تک اس جہاز کو ریپلیکیٹ کوئی نہیں کر سکا. بالکل ٹھیک ہے. سردار فہیم تھینک یو ویری مچ. تنزیلہ مظہر تھینک یو ویری مچ. دانا گلزار خان تھینک یو ویری مچ. ویورز آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیں. کل عید کا دن ہے، بڑے اچھے طریقے سے منائیے گا، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ عید کا ایک دن منائیں گے. کل بھی منائیں گے، پرسوں بھی منائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. یو کین فالو اس آن فیس بک اینڈ ٹویٹر. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.